बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि बिलावल, मेरी बात का बुरा ना मानना, नोक झोंक होती रहनी चाहिए, लड़ाई नहीं। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मीरपुर का जज्बा हर किसी के नसीब में नहीं होता और सवालिया अंदाज में कहा कि क्या पेश की मुबारकबाद दे दूं। उन्होंने कहा कि वो कई सालों बाद मीरपुर आए हैं और इस शहर को दोबारा देखने की तड़प इन्हें यहाँ खींच लाई। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कश्मीरी आवाम के साथ इनका रिश्ता इंतहाई मजबूत है और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अमली इक़दामात किए हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हर तरक्याती मनसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। अगर किसी और जमात ने नुमाया काम किया हो तो बताया जाए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लेकर कहा कि बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना, सियासत में नोक झोंक होती रहनी चाहिए लेकिन लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। कायद मुस्लिम लीग ने कहा कि वो ये अज़्म लेकर आए हैं कि मीरपुर और पूरे आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि अगर लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ये सहूलत फराहम की जाएगी। जबकि मरियम नवाज अवाम के लिए खसूसी तोहफा लेकर आई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई तो वो बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में अपने मंशूर पर खुद निगरानी में अमल दरामद कराएंगे और नौजवानों की तालीम अव्वलीन तरजीह होगी और हर होनहार कश्मीरी तालिब इल्म को लैपटॉप फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूँ। और मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने मुजफ्फराबाद में खुद को कश्मीर की बेटी कहा था, जिस पर बाज़ लोगों को तकलीफ हुई। हालांकि इनके दादा दादी, नाना और नानी सब कश्मीरी थे, इसलिए वो दिल और रूह से खुद को कश्मीरी समझती हैं। उन्होंने कहा कि मीरपुर आकर टूटी हुई सड़कें देखकर दुख हुआ। कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान को रोशन किया, अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में भी तरक्की और खुशहाली के चिराग जलें। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नवाज शरीफ ने मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है और वो जब भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अगर कोई कमी है तो वो तरक्याती मंसूबों, ऑरेंज लाइन, ग्रीन बस, जदीद अस्पतालों, मुफ्त अद्वियात की घर घर फरहमी, राशन कार्ड और हिम्मत कार्ड जैसी अवामी सहूलियात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दिए जाएं तो आज़ाद कश्मीर में बहुत कम तरक्याती काम बाकी रह जाएगा और जिन सड़कों पर लोग आज सफ़र करके जलसे में आए हैं वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने तामीर कराई थी। मरियम नवाज ने मजीद ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर को जदीद सफरी, तिब्बी और फलाही सहूलियात फराहम करेगी, जबकि मीरपुर के अवाम के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी दिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आज़ाद कश्मीर और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर इत्तफाक हो गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई। इस तवील मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में सीट एडजस्टमेंट के उसूली फार्मूले की मंजूरी दे दी गई है। दोनों जमातों के कायदीन ने इंतखाबात के बाद भी बाहिमी सियासी तावन, मुशावरत और मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है और किन इंतखाबी हलकों में किस जमात के उम्मीदवार की हिमायत की जाएगी, इसका हतमी फैसला दोनों जमातों की मुश्तरका राबता कमेटी जल्द करेगी। दोनों कायदीन ने मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों को मुल्क में अमन के क़याम और मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की, जबकि मसला कश्मीर समेत अहम अमूर पर जानदार मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाने पर खराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सरदार इम्तियाज़ खान, सरदार इफ्तिखार रशीद चुगताई, सरदार मंजूर एडवोकेट डॉक्टर सरदार महमूद खान समेत दीगर रहनुमा शरीक थे, जबकि ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से सरदार उस्मान अतीक खान, डॉक्टर इरफान अशरफ, सरदार अफान अतीक, राजा अब्दुल जब्बार और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
تحریک انصاف آزاد کشمیر حلقہ حویلی کے مرکزی رہنما مظہر غفور فاروقی ایڈوکیٹ اور فاروقی خاندان کے درجنوں افراد نے تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں کو خیرباد کہہ دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مظہر غفور فاروقی ایڈوکیٹ کی سربراہی میں فاروقی خاندان کے درجنوں افراد نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی، اور اس موقع پر مظہر غفور فاروقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی قیادت اور کارکردگی پر انہیں مکمل اعتماد ہے۔ اسی اعتماد کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خاندان سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حویلی کے عوام کی بہتری اور علاقے کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ فاروقی خاندان کی جانب سے پارٹی میں شمولیت کو حلقہ حویلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے آئندہ انتخابات میں پارٹی کی پوزیشن مزید مستحکم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے ہونے والے الیکشن میں بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کا خطرہ ہے۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر چودھری عبد الرحمان کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امیر مقام اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارتی قیادت اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، اسی لیے اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے ہی لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں غلط مطالبات دے کر آپس میں دست و گریباں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل جل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب بھارت کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ اور رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہاں کوٹلی میں آ کر الٹی سیدھی تقاریر کر کے بیانیے کو جذباتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب نواز شریف کا نام آتا ہے تو موٹر وے اور ترقیاتی کام نظر آتے ہیں، جب شہباز شریف کا نام آتا ہے تو مارکہ حق کا نام آتا ہے، جب کہ ان کا نام لو تو صرف کرپشن ہی سامنے آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کی کوئی میراث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 جولائی کو الیکشن کے روز ہر کشمیری ووٹ کی پرچی سے ان تمام عناصر کو مسترد کر دے جو ہم اور آپ کو دستے گریباں کرنا چاہتے ہیں، جو فوج کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ 27 جولائی فتح اور کامیابی کا دن ہے۔ مسلم لیگ نون عوامی طاقت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی اور ریاست میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس موقع پر سابق سینئر وزیر ملک نواز، ممبر کشمیر کونسل حنیف ملک سمیت پارٹی کے اہم رہنما بھی موجود تھے۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی جانب سے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جاری انتخابی مہم کے اختتام کے لیے ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے مطابق عام انتخابات 2026 کے سلسلے میں میرپور ڈویژن میں انتخابی مہم 25 اور 26 جولائی 2026 کی درمیانی شب 12 بجے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد جموں کشمیر الیکشن ایکٹ کی دفعہ 112 کے مطابق انتخابی مہم کے اختتام کے بعد متعلقہ انتخابی حلقوں میں کسی بھی قسم کا عوامی جلسہ، جلوس، ریلی، کارنر میٹنگ یا انتخابی اجتماع منعقد کرنا، اس کا اہتمام کرنا یا اس میں شرکت کرنا ممنوع ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام امیدواران، سیاسی جماعتیں اور ان کے حامی انتخابی قوانین، ضابطہ اخلاق اور کمیشن کی جاری کردہ ہدایات پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ انتخابات پرامن، شفاف اور آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں منعقد ہو سکیں، جبکہ انتخابی قوانین یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قوانین کے مطابق سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سینئر وزیر پنجاب حکومت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے بہت محبت ہے، یہاں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اسمبلی حلقہ سٹی 3 فاتح محمود الحسن کی الیکشن مہم کے دوران منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آزاد کشمیر کو ستھرا آزاد کشمیر بنانے کا بہت جلد آغاز کریں گی۔ آزاد کشمیر کے اندر 3 جگہوں پر ایئرپورٹ بنائے جائیں گے۔ کوٹلی میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ
350 بیڈز پر مشتمل ہسپتال بھی بنایا جائے گا جس میں اینجیوگرافی اور کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں بہت جلد گرین بسز کا آغاز کیا جائے گا جبکہ طلباء میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور عوام ترقی اور خوشحالی کے ثمرات دیکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 27 جولائی کو حلقہ سٹی 3 کی عوام مسلم لیگ نون کے امیدوار فاتح محمود الحسن کو کامیابی دلوا کر اسمبلی میں بھیجیں اور مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم حلقہ 6 میں بھرپور انداز میں جاری۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی نرگس ظفر حلقہ 6 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر کی انتخابی مہم میں شرکت کے لیے وادی کھلانا پہنچ گئی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی نرگس ظفر کی حلقہ 6 آمد پر خواتین سمیت پارٹی کارکنوں، عہدیداروں اور علاقہ مکینوں نے مختلف مقامات پر ان کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا۔ نرگس ظفر کے قافلے پر جگہ جگہ کارکنوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے اور بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر علاقے کی سیاسی فضا مکمل طور پر انتخابی رنگ میں رنگی نظر آئی جبکہ کارکنوں کی بڑی تعداد قافلے کے ہمراہ تھی۔ کارکنوں اور عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے نرگس ظفر نے کہا کہ حلقہ 6 کے عوام جس محبت، خلوص اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر کی قیادت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی خدمت، جمہوریت، ترقی اور خوشحالی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور یہی نظریہ عوام کے دلوں میں پارٹی کی مقبولیت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ انتخاب صرف ایک نشست کا نہیں بلکہ عوام کے بہتر مستقبل، ترقیاتی منصوبوں اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا انتخاب ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ گھر گھر جا کر پارٹی کا پیغام پہنچائیں اور انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوارڈینیٹر ملک ندیم امیدوار اسمبلی حلقہ راج محل یونین کونسل کمروٹی راج محل کے متعدد کونسلرز یونین کونسل چوکی ٹینڈا کلاں سے سابق امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر ملک امتیاز 4 کو کونسلرز اور سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے امیدوار اسمبلی ظفر اقبال ملک کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر ملک ندیم اور ملک امتیاز نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ راج محل کے غیور عوام کسی بھی صورت میں امپورٹڈ امیدوار کو قبول نہیں کریں گے۔ اپنا حلقہ، اپنے لوگ اور امیدوار بھی اپنا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر باہر سے امیدوار مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ امیدوار اسمبلی ظفر اقبال ملک حلقہ راج محل کی امیدوں کا محور ہیں۔ 27 جولائی کو حلقہ راج محل کے ہزاروں غیور ووٹرز پیپلز پارٹی کے امیدوار ظفر اقبال ملک کے انتخابی نشان تیر پر مہر لگا کر اپنی سیاسی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ظفر اقبال ملک ہی حلقہ راج محل کے حقیقی وارث ہیں۔ ظفر اقبال ملک نے بطور وزیر 5 سال راج محل میں تاریخی ترقیاتی کام کروائے ہیں اور آئندہ بھی کروائیں گے۔ ہم کسی باہر کے امیدوار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ سوانی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار چودھری محمد رزاق کی انتخابی مہم میں مزید تیزی آ گئی، جہاں ایک ہی روز میں مختلف یونین کونسلز میں ہونے والی کارنر میٹنگز کے دوران متعدد سیاسی شخصیات اور درجنوں خاندانوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یونین کونسل چوکی، درحال اور ڈب سندوہاک میں منعقدہ اجتماعات میں استحکام پاکستان پارٹی کے قریبی سیاسی ساتھی اور سابق امیدوار ممبر ضلع کونسل حاجی چودھری علی شاہ نے اپنے ووٹ بینک سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ چوکی گران سے آزاد امیدوار سید مظفر گیلانی بھی دستبردار ہو کر چودھری محمد رزاق کے حق میں آ گئے۔ دوسری جانب ڈب سندوہا میں راجہ بنارس خان اور راجہ مہدی خان کی میزبانی میں بڑی کارنر میٹنگ منعقد ہوئی، جہاں مختلف قبائل کے درجنوں خاندانوں نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق ممبر قانون ساز اسمبلی راجہ مقصود احمد خان نے کہا کہ 27 جولائی حلقہ سوانی میں ترقی اور تبدیلی کا دن ثابت ہوگا، جبکہ چودھری محمد رزاق نے کہا کہ عوام کا اعتماد ان کی ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے اور کامیابی کے بعد حلقے کی پسماندگی
دور کر کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا۔ مقررین نے دعویٰ کیا کہ حلقے کی بیشتر یونین کونسلز میں مسلم لیگ نون کو عوامی اکثریت کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ جہلم ویلی ہٹیاں بالا تا گوجر بانڈی استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شدید بارش کے باوجود ریلی جلسہ عام میں تبدیل ہو گئی۔ اس دوران معروف سماجی شخصیت طاہر حسین نقوی کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سید شفیق کاظمی، سلیحیہ برادران اور بیگ برادران، سادات برادران سمیت سینکڑوں ووٹرز نے مسلم لیگ نون حلقہ 7 کے امیدوار چودھری محمد رشید کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ امیدوار اسمبلی خواجہ مسعود قادر سوپوری نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر سابق رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مختلف یونین کونسلز گوجر بانڈی، پاہر، میرا بکوٹ اور نڑجیاں، چک ہاما اور دیگر علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں پارٹی امیدوار کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے مسلم لیگ نون کے امیدوار اسمبلی چودھری محمد رشید کی غیر مشروط حمایت اور انتخابی تعاون کا اعلان کیا۔ مظفر آباد کے مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے 9 تعمیر شدہ کشمیری بیٹھک کا دورہ کیا اور دورے کا بنیادی مقصد طلباء و طالبات کو تحریک آزادی کشمیر خطے کی تاریخ، روایات اور ثقافت سے روشناس کرانا تھا۔ طلباء کے وفد نے کشمیری بیٹھک کی مختلف گیلریز کا دورہ کیا، جہاں انہیں کشمیر کی قدیمی روایات سے روشناس کرایا گیا۔ طلباء و طالبات کو ڈوگرا راج میں الحاق پاکستان روکنے کے لیے کشمیریوں پر کیے گئے مظالم سے بھی آگاہ کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے دورے سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے انہیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھنے اور وطن سے محبت کے جذبے کو مزید تقویت ملی ہے۔ 9 تعمیر شدہ بیٹھک میں کشمیری تاریخ کو نہایت مؤثر اور حقیقت پر مبنی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ڈوگرا دور کے مظالم دیکھ کر انہیں آزادی کا احساس ہوا اور آزادی کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔